السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے زیر اہتمام آج جشن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریب میں ہم اپنے تمام سامعین و ناظرین اور عنان کا استقبال کرتے ہیں۔ حسب دستور ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم حضرات و سامعین، آج کے جشن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمارے تمام مہمانان رونق افروز ہو چکے ہیں، اور ایک مرتبہ میں ان تمام اپنے مہمانوں کا اور یوسی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آنے کے بعد امت مسلمہ کو آقائے کائنات، فخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ماہ مبارک، جس میں کائنات کے محسن اعظم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے انسان کو انسانیت سے آشنا کیا، مختلف موضوعات، مختلف عنوانات پر آپ ہمارے مہمانوں سے آپ گفتگو سماعت کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک تمام آپ کا وجود معجزہ ہی معجزہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی بات ہو، فضائل و محاسن کی بات ہو، انسانیت نوازی کی بات ہو، عنوان کے تہوں میں سمٹی ہوئی وسعتیں متقاضی ہیں کہ انہیں چھیڑا نہ جائے، بیانات کی تنگ دامانیاں ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ العزیز آج ہمارے درمیان جو آج کے محفل کی صدارت فرما رہے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے، اور جس خانقاہ سے وابستہ ہیں اس خانقاہ نے اور اس شخصیت نے ہندوستان کو کیا دیا، اور ہندوستان کے اولین مبلغین اسلام میں جن کا شمار ہوتا ہے، یعنی حضرت سیدنا مخدوم جہاں
शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बिहार शरीफ नालंदा, जिनके बारे में दुनिया जानती है और मकतूबात सदी दो सदी जिनकी फजीलत माब शख्सियत की गवाह है, जिनका नाम आज भी आता है तसव्वुफ की दुनिया में तो हमारे सर अकीदत से जुड़ जाते हैं। उनके साहिब सज्जादा हजरत सैयद सरफुद्दीन फिरदौसी तज़िल्लहुल आली आज की सदारत फरमा रहे हैं। साहिबजादा सैयद सैफुद्दीन फिरदौसी तशरीफ फरमा है। सैयद हुसामुद्दीन फिरदौसी, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि हमने शुरू से अपने प्रोग्राम की एक इंफरादियत ये रखी है कि हम सिर्फ इसमें उलमाए को मदू नहीं करते, बल्कि हम रिसर्च स्कॉलर्स और उन मुहक्किकीन को भी हम इसमें दावत देते हैं जो आपको अछूते मौजू पर अछूते अंदाज में जो आपको कुछ ना कुछ दे सकें। इसी की एक कड़ी है हज़रत मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा सैयद अबुल हसन गौसी अशरफी अजहरी मद्दज़िल्लहुल आली, जो खानकाह धावा शरीफ गाज़ीपुर से मुताल्लिक़ हैं और इस्लामिक सेंटर कनाडा में जो इस्लाम की तबलीग और इस्लामी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की एक कड़ी हैं हिंदुस्तान में अगर हम शरीयत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का नाम सबसे पहले ज़बान पर आता है। हमारे बहुत ही करम फरमा हमारे मोहसिन हमारे दोस्त हज़रत डॉक्टर सैयद सिराज अजमली साहब, जिन्होंने खानकाह में भी खानकाही अंदाज में भी जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा की तरबियत और खिदमत की है, का हक अदा किया है, और अदबी दुनिया में भी जिन्होंने अपना एक मकाम बनाया है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और इसी के साथ साथ कछोचा मुक़द्दसा जो कि मरजा खलाइक है, वहाँ के हज़रत सैयदुल मशाइख के साहबजादे हज़रत सैयद मुइज़ुद्दीन अशरफी जीलानी कछोचवी, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। इनके साथ साथ हमारे दरमियान मद्दाहान रसूल, जिसमें जनाब फ़िरोज़ राहत कलकत्तवी साहब, असलम वारसी साहब और ज़फ़र अकील साहब, ये लोग हमसे इंशाअल्लाह धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो मैं सबका इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले मैं साहबजादा सैयद सैफुद्दीन फिरदौसी मद्दज़िल्लहुल आली, वैसे तो इनका बयान भी माशाअल्लाह काबिल समात है, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि आज के तकरीब का आगाज़ ये नाते पाक कुरान पाक के बाद नाते पाक से फरमाएं। आइए हम इनकी आवाज़ में हम नाते पाक आले रसूल। आज के तकरीब की खुसूसियत ये है, हमारे पैनल में तकरीबन अक्सर का ताल्लुक़ सादात रसूल से है, तो हम ज़िक्र रसूल समात करेंगे, ज़बान होगी आले रसूल। सैयद हुसामुद्दीन फिरदौसी, अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को आपके फैज़ान से माला माल फरमाए। वो तशरीफ़ ला रहे हैं और अपने मखसूस अंदाज में नाते पाक से इस कुरान पाक के बाद इस महफिल पाक की का आगाज़ फरमाए। हज़रत सैयद हुसामुद्दीन फिरदौसी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाते पाक पढ़ने से पहले जैसे हमारी ये रिवायत है कि हम दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, तो दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी प्यारी नात बारगाह रिसालत में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ समाज में। दरियाए मेहरे वजूद के, दरियाए मेहरे वजूद के, आबे रवा तुम्ही तो हो। दरियाए मेहरे वजूद के, आबे रवा तुम्ही तो हो।
دفتر کائنات کے سر نہاد تمہیں تو سبحان اللہ سبحان ہو، اللہ دفتر کائنات کے سر نہاد تمہیں تو ہو، عرش نشین تمہیں تو ہو، فرش نشان تمہیں تو ہو، عرش نشین تمہیں تو ہو، فرش نشان تمہیں تو ہو، نبیوں پہ روز حشر میں، نبیوں پہ روز حشر میں سایہ کنا تمہیں تو ہو، نبیوں پہ روز حشر میں سایہ کنا تمہیں تو ہو، غم اپنا تم کو سونپ کے تکیہ تمہیں پہ کر لیا، غم اپنا تم کو سونپ کے، غم اپنا تم کو سونپ کے تکیہ تمہیں پہ کر لیا، میرے امین تمہیں تو ہو، میرے امین تمہیں تو ہو، میری امان تمہیں تو ہو، میرے امین تمہیں تو ہو، میرے امان تمہیں تو ہو۔ ایک بڑا پیارا شعر اور بڑی محبت کے ساتھ یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ آنکھیں تو سارا رو چکی جتنا بھی دل کے پاس تھا، آنکھیں تو سارا رو چکی جتنا بھی دل کے پاس تھا، اشک رواں سے پوچھ لو، اشک رواں سے پوچھ لو، درد نہاد تمہیں تو ہو، میں ہوں خطا میں بے حساب، تم ہو عطا میں بے شمار، میں ہوں خطا میں بے حساب، تم ہو عطا میں بے شمار، جود و کرم کی یہ بہار، جود و کرم کی یہ بہار، میرے امان تمہیں تو ہو، دریائے مہر وجود کے آب رواں تمہیں تو ہو، دفتر کائنات کے سر نہاد تمہیں تو ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سید صاحب، واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب زبان کے ساتھ دل بھی جب مل جائے اور دل کا نذرانہ بارگاہ رسول میں پیش کیا جائے تو شاید ایسی شخصیت کو ہم سید حسام الدین فردوسی کا نام دے سکتے ہیں۔ اور اسی درمیان ہمارے ایک اور مہمان جو ہندو یونیورسٹی سے متعلق ہیں، ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب، کو بھی جڑ چکے ہیں، ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں۔ اور اب میں اپنے خیالات
اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً خاتم النبیین بھی ہیں، سید الانبیاء۔ تو اس حوالے سے، اس عنوان سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مخدوم زادے اور سید المشائخ کے صاحبزادے حضرت سید معز اشرف اشرفی جیلانی کچھوچوی وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور بارگاہ جس عنوان پہ چاہیں وہ اپنے وقت مقررہ پر گفتگو فرمائیں۔ حضرت سید معز اشرف اشرفی جیلانی کچھوچوی۔ الحمدللہ الذی عبد الافلاک والاغدیر بڑی کیجیے۔ والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اس پروگرام میں تشریف فرما تمام علماء کرام و مفتیان اعظام اور اس پروگرام کو سماعت کرنے والے تمام لوگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے کچھ بھی سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کی ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم محمد وسلم۔ وعلی آلہ الکرام مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ کیونکہ مجھے یہاں پہ زبان انگریزی میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا، سبحان اللہ، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا حق ادا کر سکوں۔ ماشاءاللہ۔ ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، سبحان اللہ۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ The name of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zikr Naam Mustafa, is so lovely that if you keep reciting this name all your life, its sweetness will never be lost. The name of the Holy Prophet is the one in which the praise is written. The meaning of the word Muhammad is worthy of praise. The Quraysh of Makkah said to each other that the Quraysh of Makkah said to each other that these people are very dear. We call him Muhammad and then we even abuse him as well. When we know the language, when we know the Arabic, we know that what Muhammad means. So we call him Muhammad and we even abuse him. So we should do only one thing: either we should stop taking his name or we should stop abusing him. So the Quraysh of Makkah decided to stop taking his name and kept his name as Muzammam. So when someone heard that the Quraysh of Makkah is calling a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as Muzammam, he went to a Prophet and said him, Huzur, the Quraysh is calling you with the name Muzammam, and then they are even abusing him. And they are even abusing you. A Prophet said, haven't you seen how the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala turned the face of the Quraysh? يَلْعِنُونَ مُزَمَّمًا وَيَشْتِمُونَ مُزَمَّمًا وَعَنَا Muhammad. Subhanallah. He said, they abuse a person called Muzammam, but my Allah tabarak wa ta'ala, He has made me as Muhammad. They abuse a person Muzammam, but I am Muhammad. So Muhammad is the one to be praised. Muhammad allazi yuhmidu ba'da hamdin marrata ba'da marrin. So the name Muhammad is the one to be praised and to be praised and to keep on praising. Even the definition of praise may end, but the definition of Muhammad is the one whose definition does not end. Keep on praising. Subhanallah. Hazrat Hassan bin Sabit says, Ma in madahtu Muhammadan bi maqalati, lakin madahtu maqalati bi Muhammad. Subhanallah. I do not praise Muhammad sallallahu alaihi wasallam in my poems, in my ashars,
But when I put his name in my poems, in my ashars, my poems becomes beautiful. Wow, kya baat. A great poet of Arab, Nabiga Jadi, came to the majlis of a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, Huzur, I want to recite poems, I want to recite ashar in your honor. A Prophet gave him the permission. So he immediately began to describe the glory of the Holy Prophet in ashars, in poetries. And not 10, neither 20. In fact, he recited around 200 lines of poems in the honor of a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that too immediately, in the fil badi form. A Prophet got really happy and said, La yufaddidillahu faka. May Allah protect your mouth. May He keep it shining. Hazrat Qaz bin Osama said, I saw Nabiga Jadi at the age of 80 and his teeth were shining like snow. Because the Holy Prophet said that Allah will protect your mouth. Allah will keep it shining. What do we understand from this? We understand that whoever recites the Naat-e-Pak Mustafa or whoever recites the ashars of our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and whoever will praise our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his face will never be spoiled. Subhanallah. And whoever tries to destroy the greatness of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his face will be spoiled. So if you want your face to remain fresh even after death, if you want your face to have nur in it even after death, then recite a Prophet Qasida. Because the Prophet said, La yufaddidullahu faka. May Allah protect your mouth and may He keep it shining. So this is the beauty of the name of a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that if you keep doing the wird of the name of a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, your face will shine due to the blessing of just reciting the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As we all know that we all have to hear many great speeches today. So I want to give to the people a deed and act which Allah subhanahu wa ta'ala does and command us to do as well. This is an act which Allah first performed and then informed us and then commanded us to do. It is the only action by which we follow the sunnah of Allah tabarak wa ta'ala. So which is that deed? Allah tabarak wa ta'ala says in the Holy Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala and His angels sends blessing on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O you who believe, send blessing on him and send greetings of peace. So in this Ayat Karima, we are instructed that this is the great work that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala does, and this is the great work of His angels as well. So do not be deprived from this blessed action and recite Durood Pak on the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi. So a question arises in people's mind, and that is whether a Durood or Salam reaches the Holy Prophet or not. I shall repeat the question. People think that our Durood or Salam does not reach our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it is said in the Hadith, An Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Inna Allah malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni fi ummati salam. Quoted from Nisai Sharif and Hakim, narrated by Hazrat Abdullah radiyallahu ta'ala. He says that the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, Undoubtedly, there are some angels on the earth of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala who present me the Durood or Salam of my ummah. It does not matter wherever we be. It does not matter if we be at any corner of the world. A Durood or Salam will reach a Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. But still some people still say that it does not matter even if a Durood or Salam reaches a Prophet, but he is not alive in his qabr, mazallah. So there is no use to send Durood or Salam on him. So it is said in the Hadith, An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala, Qala inna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahi alayya ruhi hatta araddu alayhi salam. Quoted from Abu Dawud Sharif, narrated by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala. He says the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, there is no one in my ummah who sends Durood or Salam on me, but my Allah has restored my spirit. Allah tabarak wa ta'ala has restored my ruh to me until I respond to each and every greeting, each and every Durood or Salam which is sent towards me. So if he send Durood or Salam on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he responds to it. Because whenever we send Durood or Salam on the Prophet, the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala restores the spirit, the ruh of the Holy Prophet until he responds to each and every Durood or Salam. And Durood or Salam is such an act which is performed each and every second. And the Prophet replies to each and every Durood or Salam as well. So there is no doubt in this. There is no doubt in this that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
is alive in his qabr, and he responds to each and every durud salam which we send towards him from his believers. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. What is the meaning of this ayat? It means that Allah Almighty describes the greatness of His beloved in front of His angels. So just imagine what is the glory and what is the status of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that on the arsh there is a gathering of Zikr Mustafa. On the arsh there is a gathering of Zikr Mustafa, and Allah subhanahu wa ta'ala himself describes the greatness of His beloved in front of all His angels. When the angels see that the Allah tabarak wa ta'ala is glorifying His beloved, the angel says, "Oh Allah tabarak wa ta'ala, increase the glory of the beloved Prophet." So Allah describing the glory of a prophet is the durood which he performs. And the sayings of the angels that to increase the glory of a prophet is the durood performed by the angels. And when the angels are doing this, and Allah is doing this, Allah is doing the same, then Allah tabarak wa ta'ala says, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh, you who believe, we are doing this. You do the same as well. Recite durood al-Pak on the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. There are even some people even ask what is the benefits of reciting Durood Salam. So there are many benefits of reciting Durood Salam as well. It is said in the Hadith, An Abi Darda radiyallahu ta'ala an, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. Quoted from Tibrani Sharif, narrated by Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala an, he says that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever sends blessing on me in the morning and in the evening, whoever sends durood or salam on me in the morning and in the evening 10 times every day, he shall have my forgiveness, my shafaat on the day of judgment. So if you want to have shafaat of a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then recite durood al-Pak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kamalihi bi kamalihi. Maulana Taqi Ali Khan says, from orally, financially, verbally, and all the nafil acts, Durood al-Pak is at the highest. No deed from all these are as compared to Durood al-Pak. Durood Sharif has the highest rank. We be anxious. We pray to Allah tabarak wa ta'ala. But even our prayers are not accepted without Durood. It is said in the Hadith, and Ali radiyallahu ta'ala an, قال كل دعاء محبوب حتى يصلي على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآل محمد. Quoted from Tibrani Sharif, narrated by Hazrat Maula Ali Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem. He says that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that dua remains in the hijab. Dua remains in the hijab until you don't send durood or salam on the Holy Prophet and his family, his Ahl Bayt as well. My brothers and sisters, if you wish that Allah subhanahu wa ta'ala's mercy should be upon you, if you wish that on the day of judgment you should get the shafaat of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you wish that a prayer should be accepted, then send blessings on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Be assured that this action, this deed will save you in your life in this world and in the year after. I pray to Allah tabarak wa ta'ala to forgive all our sins and make us all the true lovers of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and may He protect us all due to the blessing of this month of Rabiul Awwal. I shall end my speech here. Wa akhiru da'wana. MashaAllah, MashaAllah. Subhanallah. बहुत अच्छा था. बीबी साहब तस्वीर थोड़ी बड़ी हो सकती है, उसको कोशिश कीजिए सबकी. हाँ, माशाअल्लाह. Very nice you have done. माशाअल्लाह. Subhanallah, Subhanallah. Thank you. क्या कहें? Subhanallah. माशाअल्लाह. ये हजरत सैयद मुइज़ अशरफ साहब अशरफी जिलानी साहबजादा सैयदुल मशाइख हजरत सैयद खालिद अशरफ साहब मद्दजिल्लहुल आली और मशाइख कौंसिल के सरबराह आला से आप आलमी ज़बान में गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे. दुरूद शरीफ के हवाले से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमान ने फरमाया, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद. ये दुरूद पाक ही है जिसने जमीन पर रेंगने वाले इंसानों को अर्श आशियां बना दिया, जिनकी तिलाते ज़ेबा से खाक नशीनान आलम को जो परवीन और ताबिश आफ्ताब मिली.
تو آپ نے بڑی اچھی گفتگو سماعت فرمائی، اور اب میں سہمت سخن دوں گا ہندو یونیورسٹی بنارس سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب کو، جو زمانے سے بھی واقف ہیں اور زمانے کے ڈیمانڈڈ اور مطالبات سے بھی واقف ہیں کہ آج کے زمانے میں ہم سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حیات النبی کو کس انداز میں پیش کریں کہ عالمی سطح پر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، مستفید ہوں۔ تو میں حضرت ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنے خیالات اور زرعی کلام سے ہمیں آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ ڈاکٹر افضل مصباحی، ہندو یونیورسٹی بنارس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ علی جناب ڈاکٹر عبدالقادر حبیبی صاحب، آج کے اس پروگرام میں ملک کی معروف یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بہت ہی موقر استاذ علی جناب پروفیسر سید سراج اجملی صاحب قبلہ، عالمی شہرت یافتہ خطیب، مفکر اسلام، مفسر قرآن علی جناب سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ، نوجوان عالم دین علی جناب سید معیز اشرف صاحب قبلہ، دیگر سامعین کرام، معیز اشرف صاحب، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ Today, the topic of my speech is عصر حاضر میں سیرت رسول پر عمل کی اہمیت، importance of practicing on the سیرہ of Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم in modern age۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے حضرت علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی علیہ رحمۃ کے نعت شریف کے چند اشعار: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کیا کہنے، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر مگر رہ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ This is a universal fact that سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معنویت اور اہمیت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کریم دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ اگر قرآن کریم علم ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت عمل ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی طہا وہی یاسین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں وَكَانَ خَلْقُهُ الْقُرْآنِ۔ حضرات گرامی، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں تو دنیا میں جہاں بھی رہیں، آپ عمر کی جس منزل پر بھی ہیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں رہنما ہدایات ملیں گی اور آپ ان رہنما ہدایات پر عمل کر کے کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصہ عبادت الہی کے لیے مختص تھا اور دوسرا حصہ مخلوقات کی خدمات کے لیے مخصوص تھا، اور تیسرا حصہ جو بہت ہی معمولی حصہ تھا وہ اپنی ذات کے لیے مخصوص تھا۔ آپ زور دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جس حصے کو مخلوقات کے لیے مخصوص کیا وہ حصہ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی زندگی کا جو حصہ مخصوص کیا، ان تمام زندگی کے حصے کے تمام لمحات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے وہ تمام لمحات ہمارے لیے مشعل راہ، اور ہم ان پر عمل کر کے زندگی میں کامیابی اور کامرانی سے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ برادرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات پر زور دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما کرتے تھے اور عوام کا میلہ لگ جاتا تھا، لوگ اپنی اپنی پریشانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اپنے اپنے خواب کی تعبیریں دریافت کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خواب کی اپنا خواب بیان کرتے تھے، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا جب تک کہ سورج تھوڑا بلند ہو جاتا، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھ کر کے وہ 4 رکعت ہوتی یا 8 رکعت ہوتی، پھر اپنے گھر پہ تشریف لے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو وہاں جا کر کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ خادم آٹا گوندا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں مدد فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی کسی کپڑے کو سلنے کی ضرورت پڑتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کپڑا سل لیا کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ میں جا کر کے وہ تمام خدمات انجام دے کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام اپنے اہل خانہ میں رہ کر کے دین اسلام کی تعلیم دیتا ہے اور اس کا درس دیتا ہے۔ ذات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ آج پوری دنیا میں نام نہاد مساوات کے علمبردار یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اونچ نیچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم بلیک اینڈ وائٹ کے کنسپٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر آپ سچ مچ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل پر اگر عمل پیرا ہوتے ہیں تب تو آپ مساوات کا درس دے سکتے ہیں، ورنہ آپ کبھی مساوات
पर दस देने के लायक हो ही नहीं सकते, इसलिए कि आपके कौलो फेल में तजाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम के साथ खाना खाने का मामूल बना करके, अपने खादिम के साथ खाना खाने का मामूल बना करके दुनिया को ये दर्स दे दिया कि अगर मुसावात की तालीम देना है तो तुम्हें अमल के मैदान में आना पड़ेगा, और अमल के जरिए ही हम अकनाफ़े आलम में कौमी आलमी बिरादरी को यह मैसेज दे सकते हैं कि ऐ लोगों, अगर मुसावात की तालीम देना है, अगर ऊंच नीच के तसव्वुर को खत्म करना है तो अमल की दुनिया में आना होगा, और अमल के जरिए साबित करना पड़ेगा कि आप सचमुच इसके दावेदार हैं और सचमुच आप मुसावात को फैलाना चाहते हैं। खुदानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादी सेना निगाहे इश्क मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही तहा वही यासीन। मोहतरम सामीन किराम, आज हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अबुल हसन मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, और अजीम स्कॉलर अली जनाब प्रोफेसर सैयद सिराज अजमली साहब तशरीफ रखते हैं। मेरे पास बहुत ही मुख्तसर वक्त था और मैं किसी हद तक उस टॉपिक पे, मैं जाहिर है कि ये टॉपिक बहुत ही वसी है, बहुत ही वास्ट है, इस पर कम से कम पौन से 1 घंटे की गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं है। आज हम इन 2 अजीम शख्सियात को सुनेंगे और इस टॉपिक पर इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर इसी स्टेज से, इसी बैनर तले हम आपके दरमियान गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लामा इकबाल के इस शेर को आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं तूफाने नूह लाने से चश्म फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। हमारे मेहमान हजरत डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब, इन्होंने बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही जामे अंदाज में अपनी गुफ्तगू को रखा, और क्यों ना हो ये वो स्कॉलर्स हमारे हैं जिन्होंने सीरत रसूल का मुताला साइंटिफिक अंदाज में किया है, और आपने 2 खिताब आपने समाअत किया 2 मौज़ूआत पर, दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल और इस्लाम में तालीमात उनके ऊपर अमल पैरा होने के ताल्लुक से डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया। और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को मैं चाहता हूँ कि आप समाअत करें जो दिल और ज़बान, दिल और अक्ल दोनों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन गलबा दिल का होता है। अभी तक आपने साइंटिफिक अंदाज में सुना था, और अब मैं असरियात से वाबस्ता एक मुहक्किक को पेश करने जा रहा हूँ, जो पहले वारफ्तगी दिल के हालात से पहले वो गुजरते हैं, मुकाशिफात से गुजरते हैं, और जब ज़बान से उनके कोई लफ्ज़ अदा होता है तो शायद वो सिर्फ अल्फाज का सहारा नहीं लेते, बल्कि उसमें कुछ कैफ होता है, दिल का उसमें बड़ा दखल होता है। कहने वाले ने कहा कि मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना किसमें 2 जहां का दर्द है। मेरा ज़ाती मुशाहिदा भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुहक्किक हजरत डॉक्टर सैयद सिराज अजमली साहब ये साइंटिफिक अंदाज में गुफ्तगू तो करते हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं इस स्कॉलर को आवाज़ दे रहा हूँ, डॉक्टर सैयद सिराज अजमली साहब, जो गुफ्तगू करते हैं और यकीनन वालेहाना अंदाज होता है इनका। लाएं और ये कह के मैं गुजरना चाहता हूँ कि हुस्न इश्क का संगम देर तक नहीं रहता, कोई भी हसी मौसम देर तक नहीं रहता, और इनके सुखन में माशाअल्लाह आप सोज व साज दोनों पाएंगे। तो ये शायर भी हैं और अदीब भी हैं,
اور سیمینارز میں بھی جاتے ہیں اور مذہبی اسٹیجوں پر بھی جاتے ہیں. قلم کے بھی دھنی ہیں, زبان کے بھی دھنی ہیں, اور ایسے وادی ایسے شہر سے ان کا تعلق رہا ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ جو بھی آ کر بس گیا گنگو جمن کی گود میں, ہند کے تہذیب کی وہ داستہ بنتا گیا. انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے محقق حضرت ڈاکٹر سید سراج اجملی صاحب اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, خصوصاً علی اشرف الانبیاء سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سبحان اللہ. وقال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم. صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول. صدر عزیز وقار حضرت مولانا سید ابوالحسن صاحب ویبینار جلسے کے بانی ڈاکٹر غلام عبدالقادر حبیبی صاحب, عزیزاً ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب, سید معیز اشرف صاحب اور معزز سامعین ناظرین کرام, بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماہ ربیع الاول میں جناب رسول کریم علیہ افضل الصلوات و اتم التسلیمات کے حضور نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی جائے, آپ کی عزت میں اضافہ کیا جائے. آج ہمارے مکرم ڈاکٹر غلام عبدالقادر حبیبی صاحب کے عنایت سے ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے. ہمارے عزیزوں نے بہت خوبصورت انداز میں اظہار خیالات کا سلسلہ کیا. ہم بھی مختصراً کچھ عرض کرتے ہیں. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آئے مبارکہ پروردگار نازل ہوا اور جس کو میں نے اپنی گفتگو کا سرنامہ بنایا, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول فرمائیے تبلیغ کیجئے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جاتا ہے. یہ تبلیغ کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے اس تبلیغ سیرت کے جلسے سے اس طرح کنیکٹ ہو جاتا ہے, اس طرح مربوط ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اس کے ذریعے ہمارے غلام عبدالقادر حبیبی تبلیغ سیرت کا اسٹیج پہ, واہ واہ واہ, یعنی تبلیغ قرآن کریم کے مرحلے کا نقش اوپر یہ ہے. تبلیغ ہدایت حضرت حق جل مجدہ کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ مبلغ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے واقف ہو جائیں, اور آپ کی سیرت سے واقف ہونے کے لیے تبلیغ سیرت ضروری ہے, جس کا بیڑا ہمارے دوست ہمارے محب ڈاکٹر غلام عبدالقادر حبیبی نے اٹھایا. سیرت کے بیان کی بھی بہت سی جہتیں ہیں, بہت سارے ابعاد ہیں. ان میں سے ایک جہت جو سیرت پاک کے بیان کی ہے اور جس کا تعلق دل سے ہے, جس کا بہت ذکر ہمارے صاحب دل دوست ڈاکٹر عبدالقادر حبیبی نے فرمایا کہ دل کا جو معاملہ ہے اس کا بہت قریبی تعلق شاعری سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس اظہارات کا جو سلسلہ ہے از اول تاییدم, وہ عجیب و غریب ہے. جناب ابو طالب ام رسول اللہ فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى اسْمَةً لِلْأَرَامِلِ. آپ دیکھیں کہ یہ جو حضور علیہ السلام کے روئے زیبا, آپ کے گورے مکھڑے کا بیان ہے, اس کس قدر حسن اظہار ہے اس میں, کس قدر تعلق ہے, کس قدر محبت ہے, اور کس قدر حقیقت
बयानी है। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं वो गोरे मुखड़े वाला जिसके रूए ज़ेबा के वास्ते से रहमत की दुआएं मांगी जाती, वो यतीमों का रखवाला, वो बेवाओं का सरपरस्त। आप देखिए कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत के आगाज ही में जो उनकी शख्सियत के, उनके मदारिज के, उनकी अजमत के, उनकी फजीलतों के आरिफ हैं, और वो अल्लाह ताला ने उन्हें शेरी हिस्स भी अता फरमाई है, शायरी के इजहार का सलीका भी दिया है। वो किस तरह हुजूर की मिदहत कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, ये सिलसिला आगे भी बढ़ता है। और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मनसब को भी जरूर उदबा, शुआरा और उलमा पेशे नजर रखें कि आपके बारे में ये भी फरमाया गया है कि आपसे कभी एक शेर भी आपकी ज़बान मुबारक से अदा नहीं हुआ, क्योंकि परवरदिगार आलम ने आपको इस सिफत से रोक रखा था। लेकिन शेर फहमी में कोई आपसे बढ़कर न हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ज्वाइन है हम कैमरा ऑफ किए हुए हैं। शेर फहमी की सूरत ये है कि अपने जमाने के, अब उलमा का मजमा है, अपने जमाने के सबसे बड़े शायर और जाहिली दौर के सबसे बड़े शायर इमरुल कैस के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कौल मंसूब है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल मौजूद है वो यही है कि अशअरुश शुअरा व कायदहुम इलन नार। अब दो बातें हो गई, एक है खालिस अदबी और तनकीदी तबसरा जिसमें सरकार इमरुल कैस को अशअरुश शुअरा फरमा रहे हैं, और दूसरा टुकड़ा जो इस जुमला मुबारक का है वक़ायदहुम इलन नार, वो पैगंबर के ज़बान मुबारक से अदा होने वाला जुमला है कि जाहिर सी बात है जो यत्तबिहुमुल गावून जिसे कुरान कहे उसके बारे में, और उसके जो दूसरे मामलात हों और उसके जो मसाइल हों, उसकी शायरी के जो मौज़ूआत हों, उन सब के बारे में पैगंबर का तबसरा वही होगा जो सरकार के जुमले मुबारक का दूसरा हिस्सा है। लेकिन याद रहे कि सरकार ने उसको अशअरुश शुअरा फरमाया है। यहाँ जो अर्ज करना है वो ये कि सरकार से बड़ा शेर शनास कोई नहीं है, इसलिए जब सरकार के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूम खिराज अकीदत पेश किया जाए तो ये ख्याल फरमा लिया जाए कि इस राह में जिनके नुकूशे पा रोशन हैं उनके नाम काब, हस्सान, जुहैर से लेके सादियो जामी तक। अब मुझे इरफान सिद्दीकी का मतला याद आता है, समात फरमाइए कि सब लक़ब पाक हैं, सब नाम हैं नामी तेरे, या रसूल अल्लाह, सब लक़ब पाक हैं, सब नाम हैं नामी तेरे, रोशनी लिखती है अस्माए गिरामी तेरे। तो मेरे अल्फाज फकत इज्ज़े बयां का इजहार, मेरे अल्फाज फकत इज्ज़े बयां का इजहार, काबो हस्सान तेरे सादियो जामी तेरे। सुभान अल्लाह, मेरे अल्फाज फकत इज्ज़े बयां का इजहार, काबो हस्सान तेरे सादियो जामी तेरे। आप देखें जहां ऐसे ऐसे लोग हों, जहां शोहरत बुखारी हो जो कहता है कि अदब गाहेस जेरे आसमां अज अर्श नाजुक कर, अरे नफस गुम कर दामी आयत जुनैदो बायजीद। दो दरबारे दो बार है कि जहां जुनैदो बायजीद नफस गुम करदा नजर आते हैं, उस दरबार में हमारी औकात क्या है और हमारी हैसियत क्या है। हमें तो उस दरबार के जो हाजिरीन हैं उनकी कफ्श बर्दारी का मौका मिल जाए तो हमारे लिए इज्जत की बात। कफ पर फाजिल बरेलवी का ये शेर हमेशा याद आता है, अरे जो सर पे रखने को मिल जाए नाले भाके रसूल तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आप देखिए कैसे कैसे लोग हैं जिनके निशानात इम्तियाज मौजूद। और इस वक्त मैं ये गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ दायरे शाह अजमल में बैठ के, तो बहुत सारे नस्र में इजहार ख्याल करने वाले हजरात हैं। मैं अपने मामूजान और माजी करीब के बहुत जबरदस्त शायर और दायरे शाह अजमल के सज्जादा नशीन हजरत सैयद अकमल अजमली अलैहि रहमत व रिजवान के मुसद्दस के कुछ बंद आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, समात फरमा लें।
माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। ये बंद वो हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा बयान किया है अकमल मियां साहब अलैहि रहमत पर रिजवान। समाअत फरमाएं कि सरे अक़दस के सजा ताजे नबूवत जिस पर, सरे अक़दस के सजा ताजे नबूवत जिस पर, नर्म गेसू थे कुछ ऐसे कि फिसल जाए नजर, और शाखें फूटी हुई बालों में पिरोए गौहर। ये जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि आपके मुँह मुबारक, यहाँ जितने हजरात बैठे हैं मेरे ख्याल में सबने बहुत करीब से ज़ियारत की है मुँह मुबारक की, और मुँह मुबारक जहाँ जहाँ दायरे शाजमे में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, हम ज़ियारत कराते हैं हर साल, कि उसमें शाखें आज भी फूटती हैं। 1400 बरस हो गए जिसमें अत्थर से अलग हुए, लेकिन आज भी हयात बाकी है उन मुँह हाय शरीफ में। तो जब मुँह मुबारक का जो हुजूर की अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी से मुत्तसिल नहीं है, बल्कि दूर हुए उसे 1400 साल हो गए और उसमें शाखें फूट रही हैं, तो इससे बड़ी हयात मुस्तफा की और दलील क्या हो सकती? वाह वाह। शाखें फूटी हुई बालों में पिरोए गौहर, और हुस्न ऐसा कि न देखे कभी चरखे अखजर, और गर्दन ऐसी थी कि चांदी की सुराही भी खजिल, वो फकीरी कि जिसे देख के शाही भी खजिल। वो रिपीट कीजिए जरा। गर्दन ऐसी थी, सूरह वशम्स की गर्दन ऐसी थी कि चांदी की सुराही भी खजिल, गर्दन ऐसी थी कि चांदी की सुराही भी खजिल, और वो फकीरी कि जिसे देख के शाही भी खजिल। वो जबी सूरह वशम्स की तफसीर कहें, वो जबी सूरह वशम्स की तफसीर कहें, अबरू ऐसे कि न तलवार न हम तीर कहें, और चश्म माज़ागा बसर की जिसे तनवीर कहें, और चेहरा ऐसा के जिसे बोलती तकदीर कहें। रास्ती बीनी की आयाते कुरानी कहिए, गोश क्यों कहते हैं कुदरत की निशानी कहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और अब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। निशानी और लब जिन्हें देखें तो शर्माए जवाहिर मरजा, लब जिन्हें देखें तो शर्माए जवाहिर मरजा, उनके दंदा हैं कि तरतीबे नुज़ूले कुरान। लब जिन्हें देखें तो शर्माए जवाहिर मरजा, उनके दंदा हैं कि तरतीबे नुज़ूले कुरान, और दहने पाक के तस्कीनो करारे दिलो जान, जिनके मद्दाह नजर आते हैं माहे कनाआ। दहने पाक के तस्कीनो करारे दिलो जान, जिनके मद्दाह नजर आते हैं माहे कनाआ, माहे कनाआ। और शर्म से सुर्ख हुए जाते हैं लाले यमनी, शर्म से सुर्ख हुए जाते हैं लाले यमनी, भवन ऐसी के दबे खुशबुए मुश्के खुतानी। आप देखें कि जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबहाए अज़हर को देख के लाले यमन शर्म से सुर्ख हो जाएं। हुस्ने तालील का कैसा उम्दा इस्तेमाल कर लिया, और क्या बयाने आशिकाना है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व सय्यिदना नबियना मौलाना सीना बेकीना जो है मस्दरे अनवारे खुदा, सीना बेकीना जो है मस्दरे अनवारे खुदा, और शिकमे पाके नबी मखज़ने असरारे हुदा, और नाफ के पेज जो हैं रूकशे गिरदाबे बला, ज़ानुए पाक सफाई में न कोई गुस्सा। नाफ के पेज जो है रूकशे गिरदाबे बला, ज़ानुए पाक सफाई में न कोई गुस्सा, और दस्ते नाजुक वो बुतों की जो खुदाई काटे, दस्ते नाजुक वो बुतों की जो खुदाई काटे, शक करे चांद को अंगुष्ठ सफाई काटे। सुभान अल्लाह सुभान
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات. اور فرماتے ہیں کہ ساقے بلوری تجلا بھی چھپائے چہرہ، ساقے بلوری تجلا بھی چھپائے چہرہ، گٹے صاف اتنے خجل شمس و قمر کا جلوہ، ایڑیاں اتنی سبک گل ہوئے جن پر شیدا، پائے نازک کے ہے الطاف کا بہتا دریا، پائے نازک کے ہے الطاف کا بہتا دریا، ان کی رفتار پر کب کے دری شرمندہ ہے، کہکشاں ان کے ہی صدقے میں تو تابندہ ہے. سبحان جزاک اللہ. میں نے اس مجلس کے لیے صرف اکمل میاں صاحبہ علیہ الرحمت والرضوان کے یہ صرف سراپا کے بند منتخب کیے، ورنہ آپ یقین کریں کہ یہ 570 عیسوی میں سرکار کی 571 میں ولادت ہوئی تھی، 571 بند ہیں مسدس کے اسی طرح کے ایسے ہی حسین. ایک آدھ شعر سن لیجئے کہ فلسفی سب جسے صاحب نظری کہتے ہیں، فلسفی سب جسے صاحب نظری کہتے ہیں، ہم اسی کو تو حدیث نبوی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے بہت سارے اشعار، بہت سارے مقام. کیا بات ہے. اس وقت عرض کرنے کا مقصد یہ تھا اور یہ نمونے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت جب اشعار میں کی جائے تو پیش نظر ان اسلاف کو رکھا جائے. جب ان اسلاف کو پیش نظر رکھا جائے گا تو ان کے نمونے پیش نظر ہوں گے. آپ تصور کریں وہ کہتا ہے کہ محمد عربی کابروئے ہر دو سراست، محمد عربی کابروئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک بر سر اوست. یہ ہے ہلالی استرابادی، ہلالی استرابادی کا شعر ہے یہ. اور ہمارے ابو المجاہد زاہد مرحوم نے اس کا کیا اردو ترجمہ کیا ہے. اب پھر ایک مرتبہ شعر سناتا ہوں کہ محمد عربی کابروئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک بر سر اوست. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خیال نیٹ ورک چلا گیا. جی سید سراج اجملی صاحب ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب سے لگ رہا ہے کہ کچھ پرابلم آ رہی ہے، اور ماشاء اللہ انہوں نے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوبصورت، بہت جو ماشاء اللہ اشعار کی زبان سے انہوں نے سنایا ہے، تو واقعی یہ حق ہے ان کا کہ ادب سے ان کا لگاؤ بھی ہے، اور یہ جو زبان سے بولتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے لیکن وہ اصل میں دل سے وہ آواز نکلتی ہے. تو ڈاکٹر سید سراج اجملی صاحب ماشاء اللہ آپ ان کو سماعت فرما رہے تھے. اگر ہم صحابہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرت ڈاکٹر سید سراج اجملی صاحب جن سے ہمارا بھی لنک. میں اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے اسی وجہ سے آج شاعر کم رکھے ہیں کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ادب کی دنیا کے بھی اور شعر و ادب کے حوالے سے بھی ہمارے پاس شخصیات موجود تھیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مخصوص جو ہمارے اس کے محفل کے شاعر ہیں حضرت ظفر عقیل ان سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں. جناب ظفر عقیل صاحب ہزاری باغ انڈیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جھوم کر اپنی بت و محبت کے بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے. اللہ رب اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حکم کے مطابق اگرچہ میں سفر میں ہوں اور میں اجمیر معلیٰ کے لیے سفر کے لیے بالکل بابا رکاب ہوں،
माशाअल्लाह। تو حکم ہو گیا کہ نعت پاک کے چند اشعار، لہٰذا ایک مطلع 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بالخصوص حضور مفسر قرآن حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے حوالے سے حضرت علامہ غلام عبد القادر صاحب قبلہ، حضرت علامہ افضل مصباحی صاحب قبلہ، دیگر حضرات کی جانب سے میں نذر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ کہ رشک آفتاب ہیں حضور، جان ماہتاب ہیں حضور، جان ماہتاب ہیں حضور، رشک آفتاب ہیں حضور، جان ماہتاب ہیں حضور، کہ رشک آفتاب ہیں حضور، جان ماہتاب ہیں حضور، جان ماہتاب ہیں حضور، نور کی نگاہ سے پڑھو، نور کی نگاہ سے پڑھو، نور کی کتاب ہے حضور، نور کی نگاہ سے پڑھو، نور کی کتاب ہے حضور، نور کی کتاب ہے حضور۔ اور یہ شعر میں نذر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ کہ نور کی کلی ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور کی کلی ہے فاطمہ، جس میں پھول ہیں حسن حسین، نور کی کلی ہے فاطمہ، جس میں پھول ہیں حسن حسین، کہ نور کی کلی ہے فاطمہ، جس میں پھول ہیں حسن حسین، جس میں پھول ہیں حسن حسین، جان گل علی کی ذات ہے، جان گل علی کی ذات ہے، حاصل گلاب ہیں حضور، جان گل علی کی ذات ہے، حاصل گلاب ہیں حضور، حاصل گلاب ہیں حضور، کہ چپ چپ چھان کر کہا جبرائیل نے یہ برملا، چپ چپ چھان کر کہا جبرائیل نے یہ برملا، کہ چپ چپ چھان کر کہا چپ چپ چھان کر کہا جبرائیل نے یہ برملا، جبرائیل نے یہ برملا، کہ آپ بے مثال ہیں حضور، آپ بے مثال ہیں حضور، آپ لاجواب ہیں حضور، آپ بے مثال ہیں حضور، آپ لاجواب ہیں حضور، آپ لاجواب ہیں حضور۔ اور ایک شعر مقطع سے پہلے میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں، اور یہ شعر منقبت کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حبیبی صاحب دیکھیں کہ کربلا سے آئی یہ صدا، کربلا سے آئی یہ صدا، مقصد یزید مر گیا، کہ کربلا سے آئی یہ صدا،
مقصد یزید مر گیا، مقصد یزید مر گیا، سر کٹا کے آپ کے حسین، سر کٹا کے آپ کے حسین، کتنے کامیاب ہیں حضور، سر کٹا کے آپ کے حسین، اتنے کامیاب ہیں حضور۔ اور دعاؤں کے ساتھ مقطع میں نظر کرنا سماعت فرمائیں کہ ہے ظفر عقیل کو پتہ چشم مرتضی کا واقعہ، ہے ظفر عقیل کو پتہ چشم مرتضی کا واقعہ، چشم مرتضی کا واقعہ، کہ ہے ظفر عقیل کو پتہ چشم مرتضی کا واقعہ، چشم مرتضی کا واقعہ، درد کو جو کر دلا دوا، درد کو جو کر دلا دوا، آپ کے لعاب ہیں حضور، درد کو جو کر دلا دوا، آپ کے لعاب ہیں حضور، آپ کے لعاب ہیں حضور، نور کی نگاہ سے پڑھو، نور کی کتاب ہے حضور۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا خوبصورت گلدستہ پیش کرتے ہوئے بھی آپ نے ان کو سماعت فرمایا۔ اور دیکھیے اب ہمارے ڈاکٹر سے سراج اجملی صاحب بھی دوبارہ جڑ گئے، بالکل چونکہ ہم لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ تشریف لے گئے تھے، تو وہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے، وقت پہ تشریف لائے، وقت پہ تشریف لے گئے، تو تشریف لائے ہیں، ان کا دوبارہ استقبال ہے۔ لیکن اب میں اور اس کو حالات کو دیکھتے ہوئے میں اپنے مقرر خصوصی جن کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ کہنا گویا کہ آسمان کو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، تو ایسی شخصیت جن کے سخن میں سوز بھی ہے، ساز بھی، محبت بھی، سخن میں فیض بھی، الفت بھی ہے، شرافت بھی، سخن میں شبنمی لفظوں کی کیف و رانی بھی، سخن میں کوثر و تسنیم کی روانی بھی، جو معقولات ہی نہیں، منقولات ہی نہیں، معقولات کے بھی امام ہیں، اور علاقائی سطح پر نہیں، عالمی سطح پر بھی جن کی نگاہیں حالات کو بھی دیکھتی ہیں، اور اس کے تناظر میں جب یہ وہ جو کرائسس، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ دیکھنے کے بعد جب یہ تصوف کے رنگ میں آتے ہیں اور حدیث پاک کے مطالعے میں یا قرآن شریف کی تفاسیر کی سیر کرتے ہیں، تو ہم کو اس کا علاج بھی یہ بہت اچھے انداز میں قرآن کے حوالوں کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ایسی شخصیت کو ہم اور آپ مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسن غوثی اشرفی چشتی اظہری مدظ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جو ہمارے مہمان خصوصی، مقرر خصوصی بھی ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اس محفل پاک کے تعلق سے سید الانبیاء یعنی ہمارے تمام نبیوں کے سردار سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک اور اس محفل پاک کے حوالے سے آپ گفتگو آپ فرمائیں، اور یقیناً وہ ہمارے آپ کے لیے باعث مسرت بھی ہوگی، باعث فرحت بھی ہوگی، باعث خوشی بھی ہوگی، اور ہم لوگ جو دل سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جڑے ہوئے ہیں، اپنے دلوں کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ صحیح کہا کہنے والے نے کہ دل کو جوڑنے کا جو کام ہوتا ہے وہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ دل بدست آور کی حجی اکبرست، از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، کعبہ تعمیر خلیل اتھرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ تو آپ دل کو بھی جوڑتے ہیں، اور زبان و بیان ماشاءاللہ اس کے کیا کہنے۔ تو اب ہمارے سامنے حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسن غوثی اشرفی اظہری مدث اللہ علیہ۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے آج کا جو یہ پروگرام میسج 1.5 GB میں اور اس کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، صلاۃ و سلام تک ہو مجھ سکے سے گا۔ پہلے انتہائی خوبصورت انداز میں انگریزی زبان میں سید معیز اشرف صاحب نے ایک اچھا بیان پیش کیا، اور اس کے بعد بنارس ہندو یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب نے سیرت رسول کے حوالے سے ایک اچھی گفتگو فرمائی، اور خانقاہ بہار شریف سے مخدوم بہار کا فیضان لیتے ہوئے سید حماد میاں نے ایک اچھی نعت پیش کی، اور خاص طور پر یہ جو ہم لوگوں کا سفر تھا، اس سفر کو انتہائی روحانی سفر بنانے میں جو کردار جس کا سب سے زیادہ ہے آج کے دن، وہ ہمارے حضرت ڈاکٹر پروفیسر سید سراج اجملی صاحب قبلہ کا ہے۔ یقین جانیے جب یہ پڑھ رہے تھے تو ایک کیفیت طاری ہو رہی تھی اور رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو روحانیت والا ہوتا ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے وہ دوسروں پر بھی اپنی روحانیت کا اثر ڈالتا ہے، تو وہ لطف آ رہا تھا۔ بے شک حضرات محترم، ڈاکٹر عبد القادر حبیبی صاحب انتہائی محنتوں کے ساتھ تبلیغ سیرت کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک سچی نقابت فرماتے ہیں، اس لیے کہ نقیب کا سچا ہونا یہ بھی ایک کامیابی کی دلیل ہے، اور نقیب اگر سچا ہو تو اسٹیج پر اور بھی روحانیت آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ۔ بے شک کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان فرمایا کہ اس نے ایک شاندار رسول بھیجا۔ بعثا کا لفظ جب آتا ہے کہ اللہ نے بھیجا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، علماء سے آپ بارہا سنتے چلے آئے کہ کوئی پہلے سے ہوتا ہے تو اسے بھیجا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا مصنف عبد الرزاق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث پیش کی، اول ما خلق اللہ نوری، یہ حضور اکرم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، اور اس پر بڑا اعتراض ہے، سبحان اللہ، اس کے صحیح ہونے پر بڑی بحثیں ہیں، مگر یہ ایسی حدیث پاک ہے کہ جس کی تائید جگہ جگہ قرآن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جیسے میں نے کہا بعثا کا مطلب ہے جو پہلے ہوتا ہے تو اسے بھیجا جاتا ہے، ایسے ہی قرآن نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تم میں آیا رسول، آتا بھی وہی ہے جو پہلے ہوتا ہے،
سبحان اللہ. اسی طرح ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبر دینے والے ہم نے آپ کو بھیجا. تو اس کا مطلب یہاں جو ارسلناک لفظ بتا رہا ہے کہ پہلے تھے تو بھیجے گئے. پھر قرآن دوسرے مقام پر ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو پہلے تھے اسی لیے بھیجے گئے. قرآن ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ وہی ہے جس نے مکے والوں میں ایک شاندار رسول بھیجا. پہلے تھے اسی لیے بھیجے گئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ. پہلے تھے بھیجے گئے. اب بحث یہ ہوتی ہے کہ حضور آ گئے اور اس کے لیے جشن سید الانبیاء منانے کی ضرورت کیا ہے. ایک بحث یہ بھی چلتی ہے یہ ثابت کرو کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ہم جشن منائیں. اب آپ دیکھیے یہ کہاں تذکرہ ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ بتاؤ. یہ ساری آیتیں جو یہ بتا رہی ہیں بھیجا، تو وہ یہ بھی بتا رہی ہے وہ آیا. بھیجا تبھی تو آیا، بھیجا گیا تو آیا. اور اس کا آنا یہی تو اس کا میلاد ہے. اس کا آنا یہ اس کا میلاد ہے. معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ جب تک کلام الہ رہے گا، جب تک کلام الہ رہے گا تب تک ذکر سید الانبیاء رہے گا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ آپ کی ولادت کا تذکرہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ ولادت یہ آنا ہی بتا رہا ہے. یہ بار بار جو قرآن تذکرہ کر رہا ہے یہ آنا، اسی کا نام میلاد ہے. اب آپ دیکھیے اس پر انشاءاللہ تھوڑی گفتگو اور بھی ہوگی، اور مختصر وقت میں وقت کی جو پابندی ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. قد جاءکم من اللہ نور، یہاں بھی یہی ہے، آیا اللہ کی طرف سے نور. تو جو آیا اس کا مطلب پہلے سے تھا تو آیا، مگر دیکھیے مطلق لفظ استعمال کیا گیا، اللہ کی طرف سے نور آیا. تو اب یہاں پر اگر اس کو پھیلایا جائے تو یوں کہنا پڑے گا وہ نور مطلق ہے، یعنی نور ہدایت ہے، یعنی نور نبوت ہے، یعنی نور رسالت ہے، یعنی نور علم ہے، یعنی نور عمل ہے، یعنی نور جسمانی ہے، یعنی نور رحمانی ہے، یعنی نور قولی ہے، یعنی نور فعلی ہے، یعنی نور حسی ہے، یعنی نور معنوی ہے، یعنی نور دنیا ہے، یعنی نور آخرت ہے، یعنی نور برزخ ہے، یعنی نور بیداری ہے، یعنی نور خواب ہے. حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے نور الانوار، یعنی کہ نوروں کے نور ہیں حضور. مطلب یہ ہوا جتنے بھی کائنات میں نور ہیں انہیں حضور ہی کے نور کا صدقہ مل رہا ہے. وہ روشن اس لیے ہیں کہ انہیں حضور کے نور کی خیرات یہ خیرات مل رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو آپ دیکھیے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ حضور اتنے خوبصورت اتنے حسین تھے کہ نہ ان سے پہلے کبھی دیکھے گئے نہ ان کے جیسا کوئی دیکھا جائے گا. یعنی اتنے حسین تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں در عالم امکا مثل او متصور نیست، عالم امکان میں اگر کوئی خاکہ بنایا جائے، یعنی اپنے خیال میں بھی کوئی تصور حسن کا کوئی تصور لایا جائے، تو آدمی اپنے خیال میں اتنا حسین نہیں بنا سکتا جتنے حسین ہمارے مصطفیٰ تھے. در عالم امکان مثل او متصور نیست. اور اس کے علاوہ غالب نے تو ایک شعر پر قلم توڑ دیا، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم آزاد پاک مرتبہ دانے محمد است. ذرا غور کیجئے، بس یہی ہے کہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے کہ مصطفیٰ کیا ہیں. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یعنی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ان دائرے تخیل، یعنی جو خیال ہے
یہ جو ہمارا خیال ہے وہاں تک رسائی حاصل کر سکے، جو ان کا کمال ہے وہاں تک رسائی حاصل کر سکے، بس ابتدا ہی تک پہنچے گا، آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ ان کی ثنا کرنا یہ ممکن ہی نہیں، بس یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ ہے شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا۔ احسان فرمایا، لفظ احسان بھی عربی ہے۔ دیکھیے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے، مگر یہاں پر لفظ مننا استعمال کیا اور ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ نے احسان کیا۔ یاد رکھیے گا احسان وہ چیز ہے جو کیا بھی جاتا ہے واپس لیا بھی جاتا ہے، احسان اسے کہتے ہیں جو دیا بھی جائے اور اس کا ریٹرن بھی ہو جائے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے اتر جاتا ہے، احسان کبھی رہتا ہے پھر کبھی نہیں رہتا، اسی لیے اللہ نے یہاں پر لفظ احسان نہیں استعمال کیا بلکہ مننا استعمال کیا۔ مننا اسی کو کہتے ہیں کہ جو نعمت دی جائے وہ واپس نہ لی جائے، یہی دلیل ہے مصطفیٰ آ گئے، ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے۔ ذرا غور کر رہے ہیں، یہ اسی لیے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا اس نعمت کو دے کر کے، اس نعمت کو دے کر کے۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہ نعمت ہے جو بے عیب نعمت ہے۔ یاد رکھیے گا حضور کمال کے اعتبار سے بے عیب ہیں، حضور حسن و جمال کے اعتبار سے بے عیب ہیں، حضور فضائل و کمال کے اعتبار سے بے عیب ہیں، حضور محامد و محاسن کے اعتبار سے بے عیب ہیں، حضور اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے بے عیب ہیں۔ بے عیب رب نے بے عیب نعمت عطا فرمائی ہے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو مبرأ رکھا ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا گیا ہے۔ تو لقد من اللہ، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دیا اور واپس نہیں لیا۔ اس نعمت کا سلسلہ ہمارے درمیان ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا۔ کس پر احسان فرمایا؟ مومنین پر احسان فرمایا، ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کون ایمان والے؟ کون ایمان والے جن پر اللہ نے احسان فرمایا؟ کیا اس دور کی ایمان والے صحابہ کرام صرف انہی پر احسان ہے؟ صرف انہی پر احسان ہے؟ دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک کہ نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر مومنین سے مراد صرف صحابہ ہیں تو پھر تو نماز کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ تو یہاں ماننا یہ پڑے گا کہ مومنین جب تک ایمان والے ہیں، قیامت تک ایمان والے ہیں تو قیامت تک نماز فرض ہے۔ اسی طرح فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، جب تک مومنین رہیں گے تب تک یہ احسان قائم رہے گا، اور یہ احسان ہی جب ملتا رہے گا، یہ نعمت ملتی رہے گی تو اما بنعمت ربک فحدث، پھر اس نعمت کا چرچا بھی ہوتا ہی رہے گا۔ کوئی کتنی طاقت لگا لے، دوستان محترم ہمارے اسکالرز موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں ایک بات کہوں گا کہ لوگ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ بھائی دیکھیے ہم بار بار کہتے ہیں ہم میلاد کو فرض نہیں کہتے، ہم میلاد کو واجب نہیں کہتے، ہم میلاد کو مستحب کہتے ہیں۔ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جو ایمان والوں کے نزدیک اچھا وہی اللہ کے نزدیک اچھا۔ اب آپ دیکھیے ہم اسے مستحب کہتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں مستحب وہ کہتے ہیں قرآن سے مثال دکھاؤ۔ ذرا غور کر رہے ہیں آپ، جب ہم فرض کہتے تو تم کہتے کہ قرآن سے مثال دکھاؤ، جبکہ میں کہتا ہوں قرآن میں اس کی نظیر موجود ہے، اس کے ایگزامپلز موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں میلاد ایک اچھا عمل ہے، میلاد شریف منانا یہ ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بار بار پھر بھی بحث کرتے ہیں کہ میں عوام الناس کو مخاطب کر کے یو سی ٹی وی کے حوالے سے اور تبلیغ سیرت کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت یہ پروگرام سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ میں اتنا کہوں گا ان سے آپ بحث نہ کیجئے، ان سے یہ پوچھئے کہ حضور نے کب منع کیا ہے کہ میلاد نہ مناؤ،
किसी चीज के लिए हराम करार देने के लिए कुछ कतई सबूत देना पड़ेगा, तो आपको ये बताना होगा, आप हमसे दलील ना दीजिए, हम दे चुके, देते रहेंगे, और हम अपनी दलील पर मुतमईन होकर खुश होकर मिलाद मुस्तफा मनाते हैं। अब आपको लाना पड़ेगा कि कहाँ हुजूर ने कहा है ना मनाओ। तो ये बात यहाँ पर मैं अपनी खत्म करता हूँ। तो याद रखिएगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो हैं कि जिनकी सीरत, जैसा कि डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब ने फरमाया हुजूर की सीरत के हवाले से, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हुजूर की सीरत सारे अंबिया की सीरत है, याद रखिएगा। और जो हुजूर की सीरत पढ़ता है गोया वो सारे नबियों की सीरत पढ़ रहा है। जैसे हजरत हिजरत की अगर बात आती है तो हजरत यूसुफ की याद ताजा हो जाती है, हुजूर की तिलावत जब होती है तो हजरत दाऊद याद आ जाते हैं, गारे हिरा की जब बात आती है तो कोहे तूर वाला याद आ जाता है, रात की तन्हाई की बात होती है तो ईसा का जलवा याद आता है, और जब हजरत ईसा की बात होती है तो हजरत ईसा खुद कहते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु फी, और सलामती हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। अरे जब ईसा, हजरत ईसा नबी जिस दिन पैदा हो उस दिन वो सलाम पेश किया जाए, और जिस दिन सैयदुल अंबिया की विलादत हो अगर वहां सलातो सलाम ना हो तो कितने अफसोस की बात है हजरात मोहतरम, और उस पर भी एतराज किया जाए ये और अफसोस की बात है। तो याद रखिएगा हमारा नबी वो है कि अल्लाह ने फरमाया, आखिरी जुमला हदिया कर रहा हूं कि कतब अल्लाहु अला नफ्सिही रहमा, कि अल्लाह ने अब रहमत के खजाने अपने पास रखे। तो अब यहाँ यही पूछना होगा कि ये रहमत के खजाने जब अल्लाह ने अपने पास रखे तो आपको कैसे मिल गए, आपको किसने दे दिया? तो जवाब यही होगा। अब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये रहमत क्या, हमारा वजूद, हमारी जिंदगी, हमारी सांसें, हमारा देखना, हमारा चलना फिरना, ये जितनी आफाकी तौर पर चीजें नजर आती हैं, सूरज चांद सितारे इसकी रोशनी, ये सब रहमत है। और ये रहमत मिली कहां से? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो ये रहमतें हमें मिल रही हैं मुस्तफा के सदके। तो मुस्तफा के सदके जब सारी चीजें मिल रही हैं तो नमक का हक अदा करना चाहिए कि हुजूर की आमद पर जश्न सैयदुल अंबिया मनाना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपने डॉक्टर अब्दुल कादिर हबीबी साहब का, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम की सदारत बिहार शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत सैयद सैफुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वो फरमा रहे हैं। तो उनका दीदार हुआ, बड़ी मसरत हुई, हजरत तशरीफ ले आए, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से ये सिलसिला जो आज है वो कायम रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज की इस महफिल को मुतबर्रक बनाया है सादात किराम की जलवा आराइयों ने, और क्यों ना हो आले रसूल से रसूल का जिक्र, उसमें जो एक रूहानियत पैदा होती है, और फिर एक ऐसी शख्सियत जो तारीखी शख्सियत है। हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो यकीनन इसमें यहाँ पे इससे पहले जो तहजीबें थी, चाहे द्रविड़ी तहजीब हो, चाहे आर्याई तहजीब हो, चाहे यूनानी तहजीब हो, इन तमाम तहजीबों के साथ साथ जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो हालत क्या थी कि ये यहाँ हिंदुस्तानी सकाफत में जहाँ कोट डेजी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की तहजीब के जलवे भी थे, आर्याई देवों का जमाल भी था, ईरानी खद्दोखाल की आमेजिश भी थी, तुर्की का बागपन भी था, यूनानी हुस्न का निखार भी था, आहमान खुतन की वहशत अंगेजियां भी थी। लेकिन हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां के शहदाइयों पैगाम दिया, जो तालीम दिया, उसमें अगर हम अव्वलीन नाम अगर हम पाते हैं तो उसमें आज के जो साहिब सज्जादा हैं, इनके जो सबसे पहले जो उनके शेख तशरीफ लाए, यानी हमारी मुराद हजरत सैयद सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत मखदूम मुल्क शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी अलैहि रहमत और रिज़वान का है। उनका नाम नामी इसमें गरामी जब भी तसव्वुफ या सूफिया के महफिल में आता है तो हमारे सर अकीदत से झुक जाते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज वहाँ के साहिब सज्जादा आज की सदारत फरमा रहे हैं। मैं खुतबा सदारत के लिए चूंकि वक्त हमारा कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा माजरत भी चाहेंगे
کہ مہینہ ماہ نور کا چل رہا ہے، نور والے تشریف لا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تھوڑا اگر وقت کی زیادتی بھی ہو جائے تو آپ سے معذرت چاہتے ہوئے بہرحال حضرت شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت سید سیف الدین فردوسی اللہ العلی خطبہ صدارت، اس کے بعد صلاۃ و سلام کے 2 شعر اور پھر دعا آج صاحب زیادہ فرمائیں گے۔ حضرت سید سیف الدین فردوسی صاحب مدد اللہ العلی خطبہ صدارت کے کلمات سے نوازیں گے اور پھر صلاۃ و سلام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلام تبرکات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضاء نفسک وزینۃ عرشک ومداد کلماتک۔ محترم سامعین اور حاضرین اور ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو میرے طرف سے نہایت محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ سلام محبت قبول ہو، اور سب کو یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ بھی قبول ہو، مبارک ہو سب کو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خوشی و شادمانی کا باعث بنائے اس مبارک مہینے کو۔ آمین۔ آپ سب کی تقریر سن رہے تھے، ساری باتیں میں آمین، سمجھتا ہوں آمین۔ کہ ہو چکی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جتنا گوشہ ہے، کس کی مجال اور ہمت ہے کہ ہر بے شک، گوشے کی سبحان اللہ، کا حق بے ادا شک۔ کر سکے۔ بے شک بے شک۔ ہم لوگ جتنا بھی کریں وہ بالکل عشر عشیر بھی نہیں، بالکل کم ہے، اور حضور کی ذات عظمت بڑی بلند و عرفہ ہے۔ بے شک میں کچھ الگ ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں بے شک۔ تصوف و صوفیہ کے حوالے سے، اور کچھ ہمارے یہاں کے بزرگوں کی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی، ان کی خدمات کا بھی ذکر ہو جائے گا، شاید ہمارے ناظرین اس کا علم نہ ہو ان کو۔ ہمارے مخدوم جہاں شرف الدین یہ منیری رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کی دنیا اور علمی دنیا خوب اچھے سے جانتی ہے، اور مکتوبات صدی اور مکتوبات دو صدی اور معاد المانی ان کی بے کتابوں کو سب لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ جی جی ان کے دوسرے خلیفہ سجادہ نشین حضرت مخدوم حسین ابن معیز نوش توحید بلخی فردوسی گزرے ہیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بخاری شریف اور مسلم شریف کا درس لیا، اور ہندوستان کے وہ پہلے صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کا باقاعدہ درس کا اہتمام کیا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں ان کے کئی خطوط نقل کیے ہیں۔ تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، بے تو شک۔ وہاں انہوں نے ایک درود پیش کیا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضاء نفسک وزینۃ عرشک ومداد کلماتک۔ اور حضرت کیا کے پوتے مختوم احمد لنگردریا نے اس کا پس منظر بیان فرمایا کہ مخدوم حسین جب بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ رہے تھے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو، تو انہوں نے کچھ کلمات بتائے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو کچھ ایسی بات نہ بتا دوں جس سے جو تم پڑھ رہی ہو اسے وزن کیا جائے تو کئی گنا وزنی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بیان فرمائیے، سبحان اللہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کلمات ہیں۔ تو مخدوم حسین نے سوچا کیوں نہ ہم اس کو درود شریف کی شکل میں تزوین کر دیں، تو انہوں نے درود شریف تالیف فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضاء نفسک وزینۃ عرشک ومداد کلماتک۔ اور مونس القلوب میں احمد لنگردریا بلخی ان کے پوتے اس کی تشریح فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ مخدوم حسین نے فرمایا کہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پاک پر تمام مخلوقات کے برابر درود بھیج، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی کوئی حد و شمار نہیں۔ ورضاء نفسک، اے اللہ تو اپنی خواہش کے مطابق بھیج، اور اللہ پاک کی خواہش کیا ہو سکتی ہے اس کو بھی بتایا نہیں جا سکتا۔ وزینۃ عرش کا، اور عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلمات کا، اپنے کلمات حمد کی روشنائی کی مقدار کے برابر۔ تو رات کے وقت حضرت مولانا مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دکھلایا کہ مظفر تمہارے بھتیجے حسین نے ایک ایسا درود مجھ پر بھیجا ہے کہ اس سے پہلے ویسا درود کسی نے نہیں بھیجا تھا۔ پہلے میری بارگاہ میں ایک حسین مقبول تھے، حسین ابن علی،
آج سے حسین نوش توحید بھی میری بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب آج سے 600 سال پہلے تصنیف کی تھی جس کا نام ہے اخلاق نبوی اور محاسن مصطفی۔ ابھی یہ کتاب تالیف ہوئی ہے خانقاہ منمیہ سے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل طیبہ پر، حسنات طیبہ پر، اخلاق نبوی پر جو باتیں حدیث پاک میں آئی ہیں بلکہ صحاح ستہ میں آئی ہیں، حضرت نے ان تمام باتوں کو یکجا کر دیا ہے۔ پڑھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور ایک عجیب لطف ہوتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ کتابیں لکھی گئی ہندوستان میں جب اس طرح کے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو حضرت کا میں نے ایک چھوٹا سا تعارف کرا دیا۔ اب حضرت کے حوالے سے کچھ دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو شاید سامعین تک وہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو علم ہو، کچھ لوگوں کو نہ بھی ہو۔ ابھی حضرت پر میں چونکہ کام کر رہا ہوں، ان کی سیرت پر، اور سب باتیں تو آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی، ان کے حوالے سے دو باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں اور ہمارے معزز اسکالر حضرات ہیں، علماء ہیں، ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ اس میں پہلی بات، حضرت کے مکتوبات میرے سامنے ابھی کھلے ہوئے ہیں، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اپنے ایک مرید کو، جو بات مجھے پسند آئی میں آپ کو بھی شیئر کر دیتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ بہشت کے دربان رضوان حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال فقر و فاقہ سے دوچار رہتے ہیں، برہنگی نامرادی میں گزارتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور میرے خزانے کی کنجی پیش کرو اور عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ بادشاہت قبول کیجیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی بادشاہ وقت تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ خزانوں کی کنجی قبول فرمائیے اور دنیا کو استعمال کیجیے۔ پھر حضرت مخدوم حسین آگے لکھتے ہیں کہ خزانوں کی کنجی لینے اور دنیا کو مصرف میں لانے کے باوجود آخرت میں آپ کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے عطا و بخشش کا، اس میں سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر فخر اور نامرادی اختیار چاہتے ہیں تو وہی آپ اپنے پاس رکھیے، آپ مختار ہیں۔ جس وقت رضوان یہ پیغام لے کر آئے، اس وقت بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ مجھے بادشاہت منظور نہیں ہے، میں فخر و نامرادی ہی کو اختیار کرتا ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے کیا خوب کام کیا ہے کہ فخر و نامرادی کو اختیار فرمایا۔ غنا، اب سنیے کام کی بات، غنا اور مراد تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندوں کی صفت اور اس کے دوستوں کا تحفہ تو فخر اور نامرادی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے اس کو فخر اور نامرادی اختیار کرنا چاہیے۔ جو مولا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور لطف اٹھاتا ہے وہ اپنی لذتوں کو بھول جاتا ہے۔ اب کیا پیاری بات کہتے ہیں، جو مولا کا بندہ ہو گیا اس کی اپنی کوئی مراد نہیں۔ جب تک بندہ اپنی مراد اور اپنے حصے اور اپنی لذتوں کے حصول کی فکر میں لگا رہتا ہے وہ اپنی مراد کا بندہ ہے، حق کا بندہ نہیں۔ صرف زبان سے کہا کہ میں حق سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ ہوں، اس سے کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ بہشت میں کیا نہیں تھا، حور و غلمان تھے، نوکر و چاکر تھے، خدام تھے، سجی سجائی حکومت تھی، ساری مرادیں حاصل تھیں، لیکن مولا کی یافت مراد میں نہ تھی۔ نامرادی کے سوا اس تک پہنچنے کی اور کوئی راہ نہ تھی۔ اس لیے بہشت کو چھوڑ کر حضرت آدم علیہ السلام اس خاردار دنیا کو اختیار کیا، کیونکہ بہشت نامرادی کی جگہ نہیں، فخر کا راز دنیا میں ملا۔ 200 سال تک ننگے پاؤں دنیا کا چکر کاٹتے رہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ دنیا کی مشقت و محنت کرتے رہے۔
اسی سے یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اسباب، اچھا کھانا، اچھا پہننا، شکم سیر رہنا اور دنیاوی مرادوں کا پورا ہونا، یہ سب خدا کی راہ میں حجاب ہیں۔ جب روٹی کی فکر ختم ہوئی تو نامرادی حاصل ہوئی، جب لباس کی فکر جاتی رہی، کفایت کا خرقہ زیب تن ہوا تو نامرادی نصیب ہوئی، جب پیٹ خالی رہا تو نامرادی میسر آئی۔ ایسے ہی شخص کو بے خود اور فانی کہتے ہیں۔ یہ لوگ کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، مگر کہا جاتا کہ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، فقیر ہیں۔ یہ لوگ آخرت کے بادشاہ ہیں، لیکن اس بادشاہت، اب یہ بس آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس بادشاہت کی قدر اگر سمجھی کسی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی، اور آپ کے بعد آپ کے اولیاء کرام نے سمجھی۔ بے شارے شکم پرستوں اور بت پرستوں کو یہ دولت کہاں نصیب ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت نے اپنے مکتوبات میں ایک بات، بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، ابھی اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے، کہ اسی وقت ابلیس نے حاضری کی اجازت چاہی، حضور نے اجازت نہیں دی۔ فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آنے دیجیے، کیا کہتا ہے۔ جب حضور نے اجازت دے دی تو اس نے سلام پیش کیا اور آپ کو فرمایا کہ آپ کو معراج پہ جانا مبارک ہو، اللہ کا دیدار مبارک ہو، اللہ پاک کی خدمت میں حاضری، شرف باریابی اور لطف و عنایت کی باتیں، یہ سب مبارک ہوں، لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھتے؟ اس نے پوچھا کہ جب آپ معراج پہ گئے واپس آ رہے تھے تو عرش کی بائیں جانب آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں، میں نے دیکھا کہ ایک سنسان وادی ہے اور کچھ درخت ہیں جس پر پتے جھڑے ہوئے ہیں، اور ایک منبر ہے جو الٹا پڑا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اور ایک خوفناک قسم کا ماحول منظر ہے۔ تو وہ ابلیس کہنے لگا کہ آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ وہ وادی کون ہے؟ وہ وادی کس کی تھی؟ وہ وادی میری تھی، اور اس درخت کے ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ درخت سرسبز و شاداب ہوا کرتے تھے، اور اس درخت پر عجب حسن و جمال ہوا کرتا تھا، اور نور کی بارشیں ہوا کرتی تھی، اور اس درخت کے پتوں پر فرشتے بیٹھ کر ہم سے درس لیا کرتے تھے، اور اس منبر پر میں بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالی کی وہ بے نیاز ہے تمام چیزوں سے۔ آپ دیکھیے کہ میرا حشر کیا ہوا۔ تو میں آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اتنی مقبولیت کے بعد، اتنی سربلندی کے بعد، ناز و نعمت سے نوازے جانے کے بعد، آپ اللہ تعالیٰ کی صفت کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ بے پرواہ ہے۔ میرے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے سچی بات کہی آج۔ تو میں یہ حضرت مخدوم حسین کی بات کا یہ حوالہ، پھر حضرت اس کے بعد ایک دوسری بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابلیس کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا، حضور کی پیدائش تو پہلے سے تھی، حضور کو تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ یہ سب ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح با ادب تھے۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حضور میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر فرمایا کہ نہ آپ کی نگاہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی۔ ادب کا دامن وہاں بھی ملحوظ رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس کا حق تھا ادا فرمایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پتا تھا کہ اس کی ذات بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا ایک لمحے میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کی پرواہ تھی۔ یہ مخدوم حسین کی بات میں اصل بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی پرواہ تھی، آپ کے ناز و ادا کا خیال ہوتا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان خاطر ہوتے، دل مبارک ملول ہوتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی دیتا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ اے میرے محبوب، آپ ان ناگفتہ بے باتوں پر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کفار کی تانہ زنی سے آپ بالکل پریشان خاطر نہ ہو، اور ارے آپ تو ہمارے آنکھوں کے پاس ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، بلکہ کہا جائے کہ آپ تو ہماری نظروں میں ہیں۔ اے میرے محبوب،
آپ تو ہماری نظروں کے سامنے ہو، نظروں میں ہو، جس کو اردو میں ہم ادبی جملہ بولتے ہیں، آپ تو ہماری آنکھوں میں ہو. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے ہم جدا کرتے ہیں. کبھی آپ پر کفار طعنہ زنی کرتے اور کہتے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ما ودعک ربک وما قلی. اور کبھی ایسا ہوتا کہ لوگ آپ کے نام کو ختم کرنا چاہتے، مٹا دینا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہہ کر کے آپ کی ہمت، آپ کی عظمت کا نقرہ بجاتا ہے. تو جب قرآن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مخدوم صاحب نے ایک جگہ اور بھی لکھا ہے کہ ساری خلقت، مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ ساری خلقت اس بات کی کوشاں ہے، اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل دیکھیے بات کیا ہے کہ صوفیہ نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے سمجھا، جیسا جانا، جو مقام عظمت سے نوازا. اب ہم لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ، میں یہاں اگلے سال ہی گیا تھا، دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. بلکہ اگر سچی بات بتایا جائے، یہاں ہم سب لوگ اہل دل بیٹھے ہیں، صوفیہ کے خانوادے کے لوگ ہیں، اہل تعلق ہے، ہم سب لوگ بیٹھتے ہیں. حضور کے جب تک ہم مقام نہیں سمجھیں گے، ان کی عظمت کو نہیں جانیں گے، وہاں پر حاضری سے کیا فائدہ؟ یا پھر وہاں پر جتنے بھی لوگ جاتے ہیں اس طرح سے وہاں پر ہمارا ٹیٹ ہوتا ہے، اس طرح سے ہمارے ہوتا لگتا ہے کہ حضور کچھ ہے ہی نہیں، اور حضور کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. بھائی وہاں پر ہم کیوں جاتے ہیں؟ میرے نانا جان کا شعر ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں ہم، کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں ہم، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں ہم، لاج ہے اس کی تیرے ہاتھ. جب میں پہلی بار گیا تھا اور حضور کے روزے پر گیا، اور کون آدمی ایسا ہوتا ہے جو حضور کے روزے پہ جائے اور روئے نہیں، تو مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی. اور میری والدہ جو تھی وہ اپنی پرسنل ان کی ڈائری ہوا کرتی تھی نعت کی، اور وہ حضرت امام حسین کی اور امام حسن کی دیوانی تھی، فاطمہ زہرا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر ایک عجب عشق تھا ان کو، تو وہ ڈائری دیتی نہیں تھی. تو ہم نے ان سے بڑے منت کے بعد کہا کہ ہم اس کو لے کر کے آئیں گے. وہ ہم سے کہتی تھی تم لاؤبالی ہو، تم چھوڑ دو گے. تو میں ان کو ڈائری لے کر گیا. میرا پرسنل واقعہ 1996 کا میں بتا رہا ہوں. تو اس ڈائری میں میں اپنے نانا جان کا جب شعر پڑھا تو مجھ پر کیفیت طاری ہوئی، اور اس میں ایک شعر تھا کہ اپنے کیے پہ شرمسار، آیا ہے در پہ اشک بار، تجھ پہ علی کی جان نثار، ایک نگاہ التفات. یہ کیفیت ہوئی تو میں ڈائری نیچے رکھ کر کے بہت دیر تک روتا رہا. تو ایک شیخ متوع جو ہوتا وہ آیا، اس نے کہا کہ یہاں پر کیوں رو رہے ہو، یہاں رونے کی تو جگہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو عربی میں کہا کہ بھائی یہاں نہ رہوں تو کہاں رہوں، اپنے دکھ و درد کی حکایت یہاں نہ سناؤں تو کس کو سناؤں. اتنے دور سے آیا ہوں، حضوری کو تو سنانے کے لیے آیا ہوں، انہی کو تو کہنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ جو سوچ ابھی ڈیولپ کر رہی ہے کہ حضور اب دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے. اور صوفیہ کا ہے نظر مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ ایک صوفی، ایک اللہ کا ولی جب دنیا میں ہوتا ہے تو مشرق و مغرب عیاں ہوتی ہے، اور وہ اس کا یہ مقام ہوتا ہے. وصال کے بعد یہ چیزیں 7 گنا بڑھ جاتی ہیں، مخدوم جہاں اپنے مکتوبات فرماتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ حضور کا کیا مقام و مرتبہ ہے، حضور کے پاس کوئی جائے تو یہ محمد خیال کی باتیں ہیں. ہم لوگ تو جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی حضور کے پاس گئے تو حضور سب سنانے اپنے دل کی حکایتیں، اپنے ساری چیزوں کے احوال، اور وہیں سے سب کچھ پاور ملتا ہے. تو ہم یہ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہونا چاہیے اس امت کا، جو اٹیچمنٹ ہونا چاہیے، جو محبت ہونا چاہیے، اور جس کو کہتا ہے نا جو پاور ہم جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں سے ہم اپنے دل کو وہ قوت حاصل، دل میں وہ قوت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ آج کی جو محفل ہے اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ تمام مومنین کے دل میں اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جلوہ ذوق فقن ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے آپ کی بارگاہ سے، آپ کی ذات سے، اور ایک محبت کی خوشبو محسوس ہو. تو یہ بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پڑھ لیں صلاۃ و سلام کے دو شعر. جی جی سبحان اللہ. یا نبی سلام یا رسول
جانا طیبہ تو نبی پیارے سے کہنا، ہند میں ایک نام لیوا آپ سے کہہ رہا تھا، سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ دعا کروا لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ حضرت دعا فرما دیں۔ حضرت حسن میاں صاحب آپ دعا فرما دیں، وہ لیفٹ ہو گئے لگتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ پروردگار عالم سورہ فاتحہ شریف کی خیرات و برکات ہم سب پر نازل فرما، ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، کرم کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، ہم سب کو شیاطین کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، نظر بد دھوکہ فریب سحر و جادو ہر بلا سے بچا، ہر آفات ہر آزار بلیا سے بچا، ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار انہیں صحت عطا فرما، مالک و مولا اس وبا سے پوری زمین کو نجات عطا فرما، پروردگار عالم جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں مرادوں کو پورا فرما، پروردگار عالم سب کا دامن مراد بھر دے، پروردگار عالم اس محفل کو قبولیت کے، اس محفل کی قبولیت کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، ماضی میں دانستہ نادانستہ جو بھی خطا ہے اسے معاف فرما، ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، جتنے لوگ مالک و مولا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مالک و مولا جن کے والدین بقید حیات ہیں سب کو عمر دراز عطا فرما، اور مالک و مولا جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں سب کی قبروں میں انوار و تجلیات کی بارش فرما، ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، صراط مستقیم پر قائم رہنے اور چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے نبی کا سچا وفادار بنا، سچا پیروکار بنا، عاشق مصطفیٰ بنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں جشن سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محفل پاک کے اختتام کا اعلان کرنے سے قبل ہم اپنے سامعین و ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ 27 اکتوبر 9 ربیع الاول شریف کو ہمارا اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام ہوگا، محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی صدارت فرمائیں گے پروفیسر اختر الواسع صاحب، پریزیڈنٹ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور راجستھان انڈیا، اور مقرر خصوصی ہوں گے ہمارے خصوصی خطیب یورپ و ایشیا حضرت سید ابوالحسن صاحب غوثی اشرفی ازہری انگلینڈ، اور اس میں ایک اہم ترین شخصیت کو سنیں گے، وہ ڈاکٹر سید شمیم احمد منعمی صاحب پٹنہ، جو ماشاءاللہ زبان و بیان پر بڑے قادر ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات ان کو سنیں گے تو آپ کے علم میں بھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور
مداحان رسول میں حضرت ظفر عقیل صاحب اور دلکش راکھی صاحب انشاءاللہ ہم کو جوائن کریں گے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانوں کا بھی، آل انڈیا تبلیغ سیرت کے پلیٹ فارم سے، اور بالخصوص یوسی ٹی وی اور اپنے سامعین و ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلے 27 اکتوبر کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.